बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज के प्रोग्राम में ज़ाहिर है कि हमेशा की तरह जो डेली चीज़ें होती हैं उसके ऊपर हम ज़रूर बात करते हैं, जो करंट अफेयर्स हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कल एक स्टेटमेंट दिया था जो कि उन्होंने तैयारी के हवाले से कहा था, और ये कहा कि पहले वक्त मिलना चाहिए ताकि समझा जा सके और पूरी जो गवर्नेंस के मामलात हैं उनको बेहतर समझा जा सके। लेकिन आज अपोजिशन ने जो रैली थी उसके अंदर उनको हदफ़े तनकीद बनाया। कल वज़ीर आज़म ने जो स्टेटमेंट दिया था वो आज भी ज़ेर बहस है। क्या कहा था, याद दहानी के लिए आपको सुनवा देते हैं, और उसके बाद PDM का जो आज उनकी पहली रैली निकली है मर्दान में, उसके हवाले से भी कुछ बात करेंगे। जरा सुनिएगा। हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जब गवर्नमेंट आई पावर सेक्टर की 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। कभी भी गवर्नमेंट को इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। जितना भी अब बाकी टाइम रह गया, हमें अब अपनी परफॉर्मेंस है उसको बहुत आगे लेके जाना है। हमारे पास तो एक्सक्यूज नहीं है कि हम सीख रहे हैं, हम नए हैं या तजर्बा नहीं था। जो सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान का अगर एक चैलेंज है जो मुझे कई दफा रात को नींद नहीं आती सोच के, वो है हमारी पावर मिनिस्ट्री, जो बिजली है। कल इसको एतराफ़ कहें या एक अदराक कहें इस बात का कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही, दोनों सूरतों में अवाम ने भी, मीडिया ने भी और अपोजिशन ने भी सख्त तनकीद की है और हो रही है इस स्टेटमेंट के ऊपर। आज जो मर्दान की रैली थी उसका फोकस भी ये स्टेटमेंट बन गया, जो कि मुख्तलिफ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और मरियम बीबी ने भी उसके ऊपर बात की। उन दोनों का क्या कहना था इस बारे में भी और लॉन्ग मार्च के बारे में भी, ज़रा सुन लीजिए। चीख कर कहा कि मुझे लाकर सर पे बिठा तो दिया है, लेकिन मेरी हुकूमत चलाने की कोई तैयारी नहीं थी। कहता है कि तैयारी के बगैर हुकूमत में नहीं आना चाहिए। तुम्हें शेरवानी पहनने की इतनी जल्दी क्या थी? कहता है मुझे हुकूमत चलानी नहीं आती। क्या ये इलेक्शन से पहले बार बार ये नहीं कहता था कि मेरे पास 200 जबरदस्त बंदों की टीम है? को टीम किधर है? दावेदारी करने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। अभी तो तुम मेरे एहतसाब के शिकंजे में हो। अपनी जान तो छुड़ा लो, हमारी बात करो। जो लोग तुम्हारी रखवाली कर रहे हैं वो भी आए रोज कहते हैं खुदा के लिए हमें कुछ न कहो। इमरान जाने और तुम जाने, हमें इस सैलाब को आगे बढ़ाना है और हमने इस्लामाबाद जाना है। जब तक इस हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। मैं आ नहीं रहा, मैं आ चुका हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इसके साथ साथ इस्लामाबाद आने की और अपनी पूरी ताकत दिखाने का भी ऐलान कर दिया और ये कहा कि तख्ता उल्टे बगैर वो वहाँ से वापस नहीं जाएंगे। ये और उसके साथ साथ मरियम साहिबा ने इस्तीफ़ों की भी एक दफ़ा फिर बात कर दी और ये कहा कि इस्तीफ़े जब मुँह पे मारेंगे और इनको दिखा देंगे जो इस्तीफ़े हमारे पास हैं वो हम इनके मुँह पे मार देंगे और छोड़ देंगे सब कुछ। अब सूरत हाल ये है कि इस्तीफ़ों का मामला वो मामला है जिसके ऊपर इस वक्त भी अपोजिशन जो है उसके अंदर इख्तलाफ शदीद हो गया है। आज जनाब आसिफ जरदाई साहब ने जनाब नवाज शरीफ साहब से और मौलाना फजलुर रहमान साहब से तफसीली बातचीत भी की और ये कहा है कि सेनेट इंतखाबात से पहले जो है वो इस्तीफे कतई तौर पर नहीं देने चाहिए, बल्कि ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेना चाहिए भरपूर और कोई भी जगह अपनी नहीं छोड़नी चाहिए। आज जो मर्दान की रैली थी उसमें एक बात और नोटिस की गई और वो ये थी कि बिलावल इस्लामाबाद में मौजूद थे लेकिन वो रैली में नहीं गए, और मौलाना की इत्तलात ये हैं कि वो लाड़काना मोहतरमा की जो बरसी है जो PDM के प्लेटफॉर्म से होगी वहां पे वो नहीं जा रहे। तो ये मामला क्या चल रहे हैं? क्या जरदारी साहब नहीं मना पा रहे और इस्तीफों के ऊपर अपोजिशन क्यों बजिद है? क्या अपनी जगह अपोजिशन को छोड़नी चाहिए असेंबली के अंदर? ये आखिरी हथियार पहले इस्तेमाल करना चाहिए या बाद में? ये सारे मामला हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा मलिका बुखारी साहिबा जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं लॉ एंड जस्टिस की। आज इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक डायलॉग, बल्कि ब्रेन स्टॉर्मिंग डायलॉग रखा था खवातीन के हवाले से। बड़ा शुक्रिया, उस पर किसी और वक्त रखेंगे बातचीत। अब सदारती रेफरेंस भी दायर हो गया, उस पर भी आज आपसे बात करनी है शो ऑफ हैंड्स के हवाले से, ओपन बैलेट से। जनाब सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब जो कि सेनेटर भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के तर्जुमान भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद होंगी मोहतरमा डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली हैं और जाना माना नाम है, आप उनको सुनते रहते हैं। हमारे साथ वो स्काइप पे मौजूद होंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुसद्दिक साहब,
ایک تو یہ جو معاملہ ہے تیاری والا، آج اپوزیشن نے اس کے حکومت کے اوپر اس پہ دوبارہ تنقید کی، بلکہ کھل کے تنقید کی. ابھی نواز شریف صاحب کا ایک بیان بھی آ گیا سامنے جو ٹویٹر پہ انہوں نے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ادراک ہو گیا، اعتراف ہو گیا، اب کب جنہوں نے سلیکٹ کیا ہے وہ کب اعتراف کریں گے. سوال یہ ہے کہ انہوں نے ادراک اس بات کا کیا ہے کہ اب گنجائش نہیں ہے اس کے بعد کسی قسم کی کارکردگی کو ختم کرنے کی یا خراب کارکردگی دکھانے کی. تو یہ تو اچھی بات ہے کہ انہوں نے اعتراف کیا ہے اور چیزوں کو بہتری کی طرف وہ لے کے جانا چاہتے ہیں. اپوزیشن کا فوکل پوائنٹ یہ بن چکا ہے اس وقت، جبکہ اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں. جی اس وجہ سے کہ ایک تو آپ کو یاد ہوگا اسی طرح کی گفتگو پہلے وہ 100 دن یا 90 دن میں بھی ہوئی تھی کہ ہم 90 دن میں پتہ نہیں کیا قسمت بدل دیں گے، ملک بدل دیں گے. اس کے بعد آپ کو یاد ہے کوئی 1 سال کا شاید ٹارگٹ دیا گیا تھا، پھر اس کو بڑھایا گیا تھا. تو اب یہ 4-6 مہینے پہلے بھی کہا گیا تھا کہ ہمیں پرفارمنس، بس اب یہ آخری چانس میں دے رہا ہوں اپنی تمام کابینہ کو پرفارمنس بہتر کر لیں. تو میرے خیال میں وہ ایک دھمکی کے بعد دوسری دھمکی آ رہی ہے مگر کچھ بن نہیں پا رہا. اور یہ کیوں ہمارا فوکل پوائنٹ ہے؟ دیکھیے فوکل پوائنٹ اس وجہ سے ہے کہ ایک غریب آدمی کی زندگی میں کیا ہوتا ہے. ایک مفلس آدمی کی زندگی میں اس کو نوکری چاہیے جی، اور اس کو چاہیے کہ چیزیں اس کی قوت خرید میں ہوں تاکہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے. اب جس حکومت کے اندر معاشی ترقی کی شرح 6% سے گر کے منفی ہو جائے، میں یہ کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ معاشی ترقی کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو نوکریاں ملنا. جس حکومت میں جو آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ تقریباً 50% کم ہو جائے، اور وہ میں کیوں کہتا ہوں کہ جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو لوگوں کے گھر کی دہلیز تک نوکریاں آتی ہیں. جس جگہ پہ جس حکومت میں جو آپ کے کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی کی شرح ہے وہ 1% سے بڑھ کے پہلے سال میں 100% ہو جائے گاؤں میں، اور دوسرے سال 20% پہ آ جائے، اور پھر وہ اب کلیشیڈ باتیں ہو گئی کہ چینی کتنے کی ہے، آٹا کتنے کا ہے، اور دوائیوں کی 350% قیمت بڑھ گئی ہے. جو ڈائلسس ہوتا تھا مفت ہوتا تھا یا 1000 روپے میں ہوتا تھا وہ 10,000 12,000 روپے میں ہو رہا ہے ہسپتالوں میں. تو ابھی یہ جو یہ تحریک وحریک چل رہی تھی، تو جب میں گلیوں سڑکوں میں گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ جب یہ گفتگو کریں لوگوں سے ان کے مسائل کے متعلق، جس کو یہ ناکامی کہہ رہے ہیں اور جس کا یہ ادراک کر رہے ہیں، تو لوگ آنسوؤں سے روتے ہیں، خواتین آنسوؤں سے روتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت نہیں آ رہی صبح گیس نہیں آ رہی. ایک غریب عورت، میں ایک کالونی ہے لاہور میں، عوامی کالونی میں، وہاں پہ گیا. وہاں پہ ان لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ صبح 100 روپے کے 5 کلچے یا نان خرید سکیں. نہیں خرید سکتے. ہمیشہ کے مسائل ہیں جی، مگر مہنگائی بھی ساتھ ہے نا جی مہنگائی کے ساتھ نہیں، مہنگائی مشرف صاحب کے دور میں دیکھیے آپ صحیح کہہ رہی ہوں، لیکن اس میں 2 فرق ہیں. ایک فرق تو یہ ہے کہ کسی بھی وقت پاکستان میں 100 روپے کی 5 یا 6 نان نہیں آتے تھے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. پاکستان میں مہنگائی کی شرح ایسی نہیں رہی ہے. تو اب صبح کے وقت جب آپ اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے جو مشرف صاحب کے دور میں ہوا کہ 3 حکومتیں اور 12 سال اور ٹرمینل نہیں لگا سکے گیس کا. شاہد عباسی صاحب نے 2 ٹرمینل لگائے، انہوں نے ان پہ کرپشن کا الزام لگایا. انہوں نے 2 ٹرمینل لگائے 10-10 11-11 مہینے میں، جس میں 1.2 بلین کیوبک فٹ گیس پروسیس ہو سکتی ہے. 2 پائپ لائنیں لگائیں، ایک 1000 کلومیٹر کی، دوسری کو آگمنٹ کیا وہ بھی 1000 کلومیٹر کی، تاکہ نارتھ ساؤتھ اس کی ترسیل ہو سکے. یہ سب کام کرنے کے بعد کانٹریکٹ بھی کیے جس کو پر انہوں نے کہا کہ یہ تو چوری انہوں نے کی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگست سے لکھ کے دے رہی ہے PSO SNGPL اور SSGC لکھ کے دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس گیس کی شارٹیج ہو جائے گی. مجھے بتائیں اگست سے آج تک آپ کے ٹرمینل جو ہیں ان پہ آپ کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں، آپ گیس خرید لیتے اور اس کو پروسیس کر کے لوگوں کو ترسیل کرتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ بجلی اگر LNG سے بنے تو 1/3 قیمت یا 50% قیمت پہ بنتی ہے. تو آپ یہ دگنی قیمت کے اوپر ڈیزل سے اور فرنس آئل سے کیوں چلا رہے ہیں؟ پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ وہ سیکٹر ہے جس کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آتی. نہیں دیکھیے میری بات سنیں، نہیں دیکھیں جن کے بچے بھوکے مر رہے ہیں ان کو صرف اعتراف اور ادراک سے تو نہیں تسلی ملے گی نا. لوگوں نے ووٹ دیا 3 سال ہو گئے، یہ پہلے سال کی بات تو نہیں ہے، یہ 6 مہینے کی بات نہیں، دوسرے سال کی بھی بات نہیں، یہ تیسرے سال ختم ہونے کو آ رہا ہے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں ہمیں ادراک ہو گیا. دیکھیے جن کا دکھ ہے درد ہے وہ کیا کریں آپ کے ادراک سے اور اعتراف سے.
صحیح. سوال یہ ہے کہ آپ خرید سکتے تھے. اب اس میں تو کوئی جواز نہیں. میں نے آپ کے سامنے سیدھا مقدمہ رکھا ہے کہ آپ کو 10% پہ گیس مل رہی تھی, آپ نے نہیں لی. آج آپ کو وہی گیس 40% پہ, 18% پہ, 16% پہ مل رہی ہے. آپ 11% کے اوپر, یا میں 11% کہتا ہوں نا, تو یہ ہوتا ہے کہ جو انٹرنیشنل قیمت تیل کی ہوتی ہے اس کا 11%, جس پہ شاہد عباسی نے کیا تھا, اور اب جو ان کو بڈ آئی ہے آخری وہ 38 یا 40% کی. اب آپ مجھے بتائیں, سستی گیس نہ خریدیں اور مہنگی گیس پھر خریدنی پڑے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ تینوں ایجنسیاں آپ کو کہہ رہی ہیں گیس کی شارٹیج ہے اور آپ نہ خریدیں, تو سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ ایک مافیا ہے یہاں پہ ڈیزل کی اور فرنس آئل کی, کہیں آپ ان کے ہاتھوں تو نہیں کھیل رہے. نفیسہ, یہ جو بات ڈاکٹر صاحب نے ایک پورا ظاہر ہے کہ وہ پاور سیکٹر میں خود بھی رہے ہیں, انہوں نے کافی زیادہ اس کے اوپر کام کیا, وہ بتا دیا, لیکن پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ ہم اس کے بعد اب آپ کو کوئی گنجائش نہیں ہے, اب اس کے بعد کسی کو کوئی کارکردگی نہ دکھانے کا کوئی موقع, یعنی کوئی بیان وہ نہیں دے سکتے, جواز نہیں دے سکتے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ اپوزیشن مہنگائی کے حوالے سے آج مارچ کر رہی ہے. مردان میں جو ریلی نکلی وہ مہنگائی کے حوالے سے تھی, لیکن اس سے پہلے یہ عوام کو اپوزیشن سے بھی شکوہ ہے کہ مہنگائی کے حوالے سے اپوزیشن نے کوئی مارچ نہیں کیا, اس سے پہلے کوئی احتجاج نہیں کیا, اس سے پہلے 2.5 سال. دیکھیے, پہلے تو میں کچھ ایک دو باتیں کہوں گی جو حال ہی میں وزیر اعظم صاحب جب بھی منہ کھولتے ہیں, کاش وہ چپ رہے تو شاید کچھ ڈیمیج کنٹرول ہو. اب انہوں نے یہ بات مان لی ہے کہ وہ انڈر ٹریننگ پرائم منسٹر ہیں ابھی تک, اور ہر چیز جو ہے وہ تجربے کے حوالے تھی, وچ مینس کہ ہمارا جو موقف تھا کہ اس حکومت کی کوئی تیاری نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے, یہ نااہل ہے, یہ نالائق ہے, وہ ساری چیز جو ہے وہ اب سچ نکلی, اور خود وزیر اعظم کے منہ سے وہ بات نکل گئی. یہ منہ سے کبھی کبھی سچ بول دیتے ہیں, پھر یہ کہتے ہیں مجھے نہیں نیند آتی, میں ان کے اگر ریپرزینٹیٹو بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ان کو بتاؤں کہ یہ 20 کروڑ عوام کا جینا جو ہے انہوں نے اجیرن کیا ہے, اور ان کی نیندیں انہوں نے اڑا دی ہیں. تو یہ ان کے حالات ہیں, اور جس پہلو پر ہم دیکھیں تو ان کی نااہلی جو ہے وہ ٹپک رہی ہے. وہ گیس شارٹیج ہو, وہ بجلی کی قیمتیں ہو, وہ مہنگائی ہو. اچھا, آپ کا یہ کہنا کہ مہنگائی کے اوپر ہم نے بات نہیں کی, یا ہمارا اگر آپ 26 نکاتی ایجنڈا دیکھیں تو اس میں سر فہرست جو ہے وہ معیشت کا بحران ہے, اور اس معیشت کے بحران میں مہنگائی جو ہے وہ ہمارا سب سے اہم پرائیورٹی ہے. تو یہ پہلی بار نہیں ہے کہ مہنگائی کو انہوں نے ایک فوکس اگر رکھا ہے, تو پچھلے آپ جتنی تقاریر ہمارے چیئرمین کی سن لیں, کوئی ایسی تقریر, کوئی ایسی پریس ٹاک نہیں ہوگی جہاں انہوں نے مہنگائی کا ذکر نہیں کیا ہوگا, یا اس وقت جو پاکستان کے عوام کے ساتھ حالات ہیں ان کا ذکر نہیں کیا ہوگا. تو یہ تو بالکل ہمارا ٹاپ ایجنڈا ہے. صحیح. اچھا ملیکہ, جو بات ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں, مصدق صاحب کہہ رہے ہیں, اب 2.5 سال تقریباً ہو گئے, 3 سال ہونے والے ہیں. پرائم منسٹر آج اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمیں سمجھنے میں بہت وقت لگا ہے. تو عوام کس سے شکوہ کریں کہ ملک کو تجربہ گاہ کیوں بنا دیا گیا ہے, کس وجہ سے ہم ایکسپیریمنٹل بیسس پہ گورنمنٹس جو ہیں وہ چلاتے ہیں؟ جی تھینک یو آسما. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اپنے دیکھنے کا طریقہ ہے. وزیر اعظم مخاطب تھے اپنے وزراء سے, اور وزیر اعظم کہہ رہے تھے وزراء سے کہ دیکھیں, ہم جب حکومت میں آئے تو پاکستان مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ ہمیں ملی, ہمیں وراثت میں جو حکومت ملی, انہوں نے ہمیں جو معیشت کے اشارے اور اہداف بتائے تھے وہ عوام کو گمراہ کر رہے تھے, وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھے. اکانومی کو, معیشت کو ICU میں چھوڑ کے گئے, وینٹیلیٹر کے اوپر. اس بات کا اعتراف ہم تو کر رہے ہیں, عوام بھی کر رہے ہیں, اور معیشت کے اشارے بھی یہی بتا رہے تھے کہ آپ تجربہ کار تھے, لیکن آپ کے دور حکومت میں پاکستان کی جو ایکسپورٹس تھیں وہ 0% تھیں, 25 بلین سے 20 بلین پہ لے گئے. یہ تو آپ کا حال تھا. آپ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کہاں چھوڑ کے گئے؟ آپ بتائیے عوام کو کہ آپ نے کیا کیا پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے ساتھ. آپ سمجھتے تھے پاکستان کے اندر روپی نہیں ڈالر پرنٹ کرنے کی مشین ہے, اسی لیے آپ ڈالرز کے اندر چیزیں خریدتے تھے, اور آپ نے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کا جو حال کیا وہ بھی عوام جانتے ہیں, اور ہم اس کو واپس لے کے آئے. آپ نے $9 بلین کے اوپر لے گئے, اور یہ ایک ان کی بہت بڑی ناکامی ہے. پھر آپ کے بارے میں انٹرنیشنل ادارے نے کہا, موڈیز نے جو رینک کرتا ہے معیشت کو, کہ آپ نے پاکستان کی معیشت
مثبت سے منفی میں لے گئے. یہ سب اکثر مسلم لیگ نواز کے سر سہرا جاتا ہے. تو ہمیں تو یہ معیشت ملی, اور اب آپ معیشت کے اشارے دیکھ لیجئے اور موازنہ کر لیجئے کہ ہماری ایکسپورٹس کہاں ہیں, 8.6% بڑھی. آپ دیکھ لیجئے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کہاں ہے, آپ زر مبادلہ کے ذخائر اور جی ڈی پی صرف اس کے اندر ایک ڈٹرمنیشن نہیں ہوتی کہ اکانومی کیسی ہے. آپ اگر دیکھیں کہ پاکستان کو کس قسم کے چیلنجز درپیش تھے, ہم حکومت میں آئے, ہم نے پاکستان کے معیشت کے اشارے ٹھیک کیے اور کرونا کی وبا کا مقابلہ شروع ہو گیا. دنیا کی ساری معیشتیں بیٹھ گئیں اور آئی ایم ایف کہہ رہا ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے جس طریقے سے وبا سے مقابلہ کیا لیکن لوگوں کی جان و مال اور اپنی معیشت کی حفاظت کی, اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. لیکن وبا سے پہلے جی ڈی پی آپ نے بہت آپ کے یہاں گر گئی. خیر وہ اس کو ہم مہنگائی کی شرح بہت زر بھی, اور افراط زر کے بھی بہت سارے ریزنز ہیں. ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے دور حکومت میں افراط زر بڑی, پر پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں 10% سے تجاوز کر گئی تھی, تو ہم اس کو نیچے لے کے آئے. اور روپی کے اوپر ایکسٹرنل پریشر کیوں ہے, اتنی بوروئنگ کس نے کی, کس نے پاکستان کے اوپر 30,000 ارب کے قرضے ڈالے. اور جہاں تک گیس کی بات ہے, بجلی کی بات ہے, دیکھیں آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ یہ آج پاکستان کو مسائل درپیش نہیں کہ وزیر اعظم عمران خان حکومت میں آئے ہیں. آپ وراثت میں ہمیں ایسے مہنگے بجلی کے کانٹریکٹس دیکھے گئے تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی دور حکومت میں شروع ہوئے تھے, جن کی پیمنٹ ہم نے کرنی ہے. کیپیسٹی چارجز کی مد میں ہم نے مہنگی بجلی کے لیے پیسے دینے ہیں, ہم اس کو خریدیں یا نہ خریدیں. لیکن گورننس ایک بہت بڑا ایشو تو ہے. گورننس تو دیکھیے اس وقت ان کا خود یہ کہنا, پھر بار بار کابینہ کے وزراء چینج ہوتے ہیں, کبھی کون سی وزارت بدل جاتی ہے, کبھی کون سی وزارت بدل جاتی ہے, تو اس کی وجہ تو یہی ہے نا کہ ٹیم پرفارم نہیں کر پا رہی. وہ ٹیم جو کہ پورے پروسیس کے بعد پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم نے پوری ٹیم کو منتخب کر لیا ہے. وزیر خزانہ کو پہلے سے ان کا نام بتا دیا, 6 مہینے پہلے پتا تھا کہ وزیر خزانہ اسد عمر صاحب ہوں گے, لیکن پرفارمنس نہیں. دیکھیں آسما, اگین پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کا طرز سیاست بالکل مغل اعظم کی طرح ہے. جیسے ان کی پارٹی کے اندر انٹرنل جمہوریت نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف ایسی پارٹی نہیں ہے. ایک تو ہماری پارٹی کے اندر انٹرنل ڈیموکریسی ہے, ہماری پارٹی کے اندر ڈسینٹ ہوتا ہے, ہماری پارٹی کے اندر فیصلوں کے اوپر نظر ثانی ہوتی ہے اور انٹروسپیکشن ہوتی ہے. تو ہم اس بات کے قائل ہیں, وزیر اعظم ٹیم کے کپتان ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ ایک وزیر اس رول کے اندر صحیح پرفارم نہیں کرا تو اپنا آئینی استحقاق اختیار کر کے اس کو بدل دیتے ہیں, اس کو عوام پہ مسلط نہیں رہنے دیتے. جیسے انہوں نے اسحاق ڈار کو عوام کے پر مسلط کیا, اب وہی اسحاق ڈار لندن میں ہیں اور جو پرفارمنس ان کی بی بی سی کے شو میں تھی وہی پاکستان کی میں تھی. تو صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نظر ثانی کرنا اپنے فیصلوں کے اوپر ایک اچھے لیڈر کی نشانی ہے. اس میں یہ نہیں کہ ہم پرفارم نہیں کر رہے. کتنی بار سمجھنا ہے, یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ بار بار چوتھا, مطلب ایک آئی جی تو الگ بدلتے تھے پنجاب کے, کابینہ کے اندر بھی اسی طرح سے جو پرفارم نہیں کرتا وزیر اعظم اس کو پروموٹ کر دیتے. دیکھیں اس کی پروموشن ہو جاتی ہے. وزیر ریلوے سے سپریم کورٹ نے پوچھا, ان کو وزارت داخلہ مل گئی. دیکھیں وزیر اعظم کو صحیح لگا, انہوں نے ان کو وہاں لگا دیا اور یہ ان کا استحقاق ہے. اس کو کوشچن آپ کر سکتے ہیں, لیکن نواز شریف صاحب کی یا زرداری صاحب اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور اس پہ بھی بہت سارا تجزیہ ہوتا تھا. لیکن ہمیشہ وزیر اعظم ہی اپنی کابینہ الیکٹ کرتے ہیں, اس کو چوز کرتے ہیں, نامینیٹ کرتے ہیں, اور یہ استحقاق ان کا ہوتا ہے. جہاں تک آپ نے ایک لاسٹ بات آپ نے کہا کہ متدان کے جلسے میں مہنگائی کے خلاف تحریک تھی, بالکل بھی نہیں. آج انہوں نے مہنگائی مارچ کا نام دیا ہے اس کو. نہیں, دیکھیں اس کے اندر 2 لوگ جو سیاست سے مسترد ہیں, سیاست سے باہر ہیں, عوامی نمائندے بھی نہیں ہیں, وہ پاکستان کی جمہوریت کو نقصان پہنچا رہے تھے. وہاں پہ وہ بیانیہ اپنا رہے تھے جس کی پاکستان کے عوام الناس میں تائید نہیں ہے. تو 2 لوگ جو مسترد ہیں وہ بیانیہ چلا رہے تھے. یہ مہنگائی کی نہیں, اپنی سیاست کی موومنٹ تھی, اقتدار. اچھا, ان 2 لوگوں کے بارے میں ہم بریک کے بعد پوچھتے ہیں, کیونکہ دونوں لوگ جو ہیں وہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے آج بلاول صاحب نہیں گئے, کیوں نہیں گئے وہ نفیسہ سے ہم پوچھیں گے, لیکن وہ کراؤڈ پولرز کے طور پہ اس وقت کیے جا رہے, بات ان کے بارے میں کی جا رہی ہے, اور مولانا کی گرفتاری کی بھی بات ہو رہی ہے. اگر وہ مسترد شدہ ہیں تو ان کو گرفتار کرنے کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نفیسہ, ایک تو ظاہر ہے کہ کارکردگی کی حکومت کی ہم بات کرتے ہیں, بہت سارا اچھا کام بھی ہوتا ہے, ہو رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ میڈیا بھی, اپوزیشن بھی اور خود حکومت بھی اس کے اوپر فوکس نہیں کرتی. وہ صرف سوائے ان کا کام اپوزیشن کو تنقید کرنا, اپوزیشن کا کام ان کو تنقید کرنا ہے. لیکن اس وقت ایک تحریک چل رہی ہے, اس تحریک کی 3 بڑی جماعتیں, جس میں مولانا فضل الرحمان ہے, اس میں بلاول صاحب یعنی پیپلز پارٹی ہے, اور پی ایم ایل این ہے.
آج بلاول صاحب یہاں موجود تھے, وہ نہیں گئے, پھر اختلافات کی باتیں بھی ہو رہی ہیں استعفوں کے معاملے کے اوپر, تو کیسے یہ اتحاد برقرار رہ پائے گا؟ دیکھیں بہت اہم سوال ہے, میں اس کا جواب دوں گی, لیکن پہلے ایک اور پوائنٹ مجھے ریز کرنا تھا کہ یہ حکومت جو سماجی انصاف کے نعرے پر اپنے کہتی ہے کہ وہ الیکٹ ہوئی ہے, ہم کہتے ہیں سلیکٹ ہوئی ہے, اور یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمارے ان کے منشور کا جو مین لائن ہے وہ یہ ہے کہ 2 نہیں 1 پاکستان. حال ہی میں وزیر اعظم کا یہ ثابت ہو گیا کہ ان کا جو بنی گلا کا ریزیڈنس ہے وہ تجاوزات تھی. It was an irregular building. 12 ان کے لیے بائی لاز چینج ہوئے ایک شخص کے لیے, اور 12 لاکھ کا فائن دے کر وہ اپنے آپ کے گھر کو ریگولرائز کیا. تو میرا سوال یہ اب ان سے بنتا ہے کہ یہ تحریک انصاف جو ہے, انہوں نے کتنے غریبوں کی جھوپڑیاں, کیونکہ ان کو تجاوزات کہہ کر, irregular construction کہہ کر انہوں نے ہٹائی ہیں یا گرائی ہیں, اور اس حساب سے کیا پرائم منسٹر کا جو بنی گلا کا ریزیڈنس ہے اس کو کیوں نہیں گرایا؟ یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ تو ایک بار پھر ان کے جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, ان کی جو منافقت ہے, اور سب سے بڑی منافقت یہ ہے جب یہ کہتے ہیں یہ مدینہ کی ریاست ہے, کیونکہ جو کام کرتے ہیں وہ مدینہ کی ریاست یا ہمارے جو اسلام کے پرنسپلز ہیں, جو سماجی انصاف کا پرنسپل ہے اور اتنے پرنسپلز ہیں, ان کی نفی کرتی ہیں. ان کی پوری پالیسیز جو ہے, پالیسیز کیا, ان کے ایکشنز, ان کے یہ جو دوہرا معیار ہے ان کا, یہ بار بار ری انفورس ہوتا ہے. اچھا, ان کی جو ریزیڈنس ہے ویسے وہ سپریم کورٹ نے ریگولرائز کر دی تھی پرائم منسٹر. آج اپنے ورکرز کی کنونشن کو انہوں نے, ان کی انگیجمنٹس ہیں. میں آتی ہوں. ہمارا اس وقت فوکس ہے کہ 27 تاریخ جو پیپلز پارٹی کی سالانہ ہماری ایک اینیول ٹریبیوٹ ہم دیتے ہیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا. دیکھیں پی ڈی ایم کے ساتھ ہماری اتنی کمٹمنٹ ہے کہ یہ ایک ایکسکلوسیو پارٹی کا پروگرام ہوتا ہے, لیکن اس میں بھی پی ڈی ایم کی قیادت کو دعوت دی گئی ہے, اور مولانا نہیں جا رہے اس پہ. زرداری صاحب پرسنلی دعوت دے رہے ہیں سب کو. تو یہ کہنا کہ پی ڈی ایم میں دراڑیں ہیں آج ادھر کہیں لیڈرشپ, یہ کیونکہ چھوٹے پروگرامز ہیں, یہ لوکل موبلائزیشن کے پروگرامز ہیں, یہ لانگ مارچ کی تیاریاں ہیں. کہیں مریم نہیں پہنچ سکیں گی, کہیں مولانا نہیں پہنچ سکیں گے, کہیں چیئرمین نہیں پہنچ سکیں گے, لیکن جو مشترکہ پروگرامز ہیں وہ تو آپ کے اعلامیہ میں جو کمیٹڈ تھے وہاں ساری قیادت پہنچی ہے, اور یہ جو 27 کا پروگرام ہے وہاں آپ دیکھیں گے کہ پی ڈی ایم. اچھا, لیکن اس میں اطلاعات آ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نہیں جا رہے, ان کی کوئی سی کی میٹنگ ہے اپنی جماعت کی, جو کہ ظاہر اگلے دن بھی ہو سکتی ہے, لیکن ابھی تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ وہ نہیں جا رہے اس کے اوپر. دیکھیں ہمیں کوئی ایسی اطلاعات نہیں ہے. اچھا, ہماری پوری کوشش ہوگی وہ آئیں, اور انشاءاللہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب یا آصف زرداری صاحب, ہم پرسنلی بھی ان کو انوائٹ کریں گے, اور وہ انویٹیشنز کا سلسلہ چل رہا ہے. اچھا, ہماری پوری کوشش ہوگی. اچھا چلیے, یہ اچھا ہو گیا آپ نے کلیئر کر دیا. ایک تو ظاہر ہے کہ آج بلاول صاحب وہاں پہ نہیں پہنچے تھے, اس کے اوپر بات ہو رہی ہے, لیکن جو پی ڈی ایم خود ہے, جیسے استعفوں کا معاملہ ہے, مطلب پی ایم ایل این جو ہے آج بھی مریم بی بی نے کہا استعفے دے دیں گے, جبکہ وہ پی ڈی ایم کی ایک جماعت ہے, وہ پی ڈی ایم کی سربراہ نہیں ہے. مولانا نے ایک بار بات کی, اس کے بعد روک دی. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھی ہم سوچیں گے, آپ ان کی جماعت فیصلہ کرے گی. پی ایم ایل این کیوں ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے پی ڈی ایم کو؟ اچھا, ایک میں ذرا یہ نفیسہ صاحبہ کی کچھ انگزائٹی کم کرنا چاہتا ہوں. بھائی نفیسہ صاحبہ آپ بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں تجاوزات والی بات پہ. آپ کو یاد نہیں ہے خان صاحب نے تو پہلے ایمنسٹی بھی لی تھی, یاد ہے آپ کو؟ اور ایمنسٹی کون کر لیتا ہے بتائیے؟ مگر سپریم کورٹ نے ریگولرائز کیا ہے مصدق صاحب, ایمنسٹی کی بات ان کے گھر کی بات کر رہے ہو. میں سپریم کورٹ نے تو ایمنسٹی کو نہیں ریگولرائز کیا, نہیں حکومت نے آفر کی. جی میں جو بات کر رہا ہوں وہ تو کر چکی ہیں تجاوزات کی بات. میں نے کہا آپ پریشان کیوں ہیں اس بات پہ؟ کیونکہ ہمیں پتا چلا کہ لوگ کالا دھن جن کے پاس ہوتا ہے وہ اس کو سفید کرنے کے لیے ایمنسٹی لیتے ہیں, تو انہوں نے ایمنسٹی لے لی. ایمنسٹی کے بعد اب انہوں نے اپنی تجاوزات بھی سپریم کورٹ کے اصرار پہ, وہ یہ آپ نے دیکھی فرینچ کالونی, وہاں پہ غریب لوگ دیکھیں, وہ بھی تو ریگولرائز ہو سکتے ہیں نا, ہو جانے چاہیے تھے یا نہیں. لیکن وہ مقدمہ تو نہیں گیا آگے سپریم کورٹ کے پاس. پھر آپ نے کشمیر روڈ پہ دیکھے نا, وہ ٹوٹی ہوئی تمام جگہیں, لوگوں نے اپنے کاروبار بنا رکھے تھے, مکان بنا رکھے تھے, ایک دم سے وہ وزیر آئے نئے, انہوں نے ساری توڑ دی. توڑ گئیں, بہت اچھا کیا. جب آپ لوگوں کی تجاوزات توڑتے ہیں
جب فرینچ کالونی کے اندر لوگ پانی کے بغیر، گیس کے بغیر، غربت میں، آپ کو معلوم ہے کس طرح قسم پرسی میں رہتے ہیں، اور اس کو آپ ریگولرائز نہیں کرتے، تو پھر آپ یہ مقدمہ لے کر اگر سپریم کورٹ کے پاس جائیں کہ اس کو ریگولرائز کر دیں، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ مدینہ کی ریاست کا ذکر کرنے کی پھر کیا ضرورت ہے، کیونکہ مدینہ کی ریاست میں غالباً ایسا نہیں ہوتا تھا. اور پھر میں نے پرانی آپ کو بتا دی، تو یہ ایک پیٹرن نظر آتا ہے. اچھا چلیے اس کو چھوڑتے ہیں. اب دوسری بات جو تھوڑی آپ نے کی، میں صرف ایک اپوزیشن کی، جی دیکھیے بات یہ، آپ نے بہت سے مجھے انہوں نے پہلے نمبرز دیے اکانومی کے، میں ذرا کر لوں بات اگر آپ کی اجازت ہو یا نہیں کروں؟ آپ کر لیں 1 منٹ اگر. جی 1 منٹ سے کم میں کر لوں. دیکھیے آپ نے بتایا کہ ایکسپورٹ انہوں نے 20 کر دی، 2 سال آپ کی ایکسپورٹ ہم سے کم رہی، 2 سال آنے کے بعد کم رہی. اب سننے میں آیا ہے ایکسپورٹ بہتر ہو رہی، مگر 2 سال ہماری ایکسپورٹ سے کم رہی. پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں نامنلی جو ٹیکس کلیکشن ہے نامنلی 2 سال کم رہی، یعنی جو 2018 کا ٹیکس ہے، یعنی انفلیشن کی وجہ سے ہی بڑھ جانی چاہیے تھی ٹیکس، جو آپ نے پیسے کو ڈی ویلیویٹ کیا اس کی وجہ سے بڑھ جانی چاہیے تھی، لیکن وہ بھی چھوڑیں. جو ہم نے 1100 ہمارے مطابق اور 1300 ارب ان کے مطابق 13,000 ارب جو ہم نے قرض لیا، اتنا تو انہوں نے 1 سال میں لے لیا. آپ بتائیں، اور کہا کہ 11,000 اتارنے کے لیے ہم نے 13,000 لے لیا. اب یہ کوئی باتیں، یہ چھوڑ دیں ساری باتیں. جب میں بھی نیا آیا تھا ایز اے ٹیکنوکریٹ تو میں یہی باتیں کرتا تھا. غریب آدمی کو اس سے غرض نہیں ہے. غریب آدمی نے آپ کو ووٹ دیا اس لیے نہیں کہ ایکسٹرنل سیکٹر فکس ہو جائے. غریب آدمی نے آپ کو ووٹ دیا اس وجہ سے کہ اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکے، اپنے ماں باپ کی دوا لا سکے. اس وقت جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ بچوں کی فیس دیتا ہے تو گیس کا بل نہیں دے سکتا، گیس کا بل دیتا ہے تو بجلی کٹ جاتی. مگر وہ آپ نے ایک اور کلپ دیکھا ہے جس میں آپ کی طرح ایک جو ہماری شام کی صحافی ہیں انہوں نے پوچھا کہ غریب خودکشی کر رہے ہیں. پرائم منسٹر نے کہا تو میں کیا کروں، یہی کہا نا انہوں نے. آپ کلپ چلا دیں بے شک. انہوں نے کہا تو میں کیا کر سکتا ہوں، نیشنل ویلتھ بلڈ ہوگی، ایکسٹرنل انٹرنل سیکٹرز فکس ہوں گے. ہم جو ہمارے ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کہہ رہے جب ساری چیزیں ہو جائیں گی تو پھر غریب خود ہی خودکشی کرنا چاہتے. جب غریب خودکشی کر کے مری جائیں گے تو پھر اس وقت کیا بچیں گے بھائی. اچھا اب یہ ملکہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ غریب کے زاویے سے، غریب کے زاویے سے آپ بے شک ہمیں الزام دیں، آپ کو کبھی نہ کبھی یہ اعتراف کرنا ہوگا کہ آپ حکومت میں ہیں تو آپ کی یہ رسپانسبلٹی. آپ کہہ سکتے ہیں یہ سب کچھ ہم نے کیا. اچھا ملکہ، اب یہ جو پرفارمنس کی بات ہے، اسی لیے اپوزیشن سڑکوں کے اوپر ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں، اسی لیے انہوں نے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن بھی پرائم منسٹر کو دی ہے. تو یہ وہ سارے لوازمات ہیں جن کی بنیاد پہ وہ یہ بات کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں آسما، ہرگز نہیں. ان کا جو مدعا ہے وہ پاکستان کی عوام الناس کے مسائل نہیں ہے، ان کا مدعا ان کی ذاتیات ہے. ان کا مدعا وہ NRO ہے جس کی وزیر اعظم تذکرہ کرتے ہیں. پہلے ہی دن سے ہمیں کہا کہ آپ حکومت میں آئے ہیں، پہلے دن سے نااہل ہیں. وزیر اعظم نے ابھی ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لیا تھا پارلیمان سے جس دن سے ان کا یہ نعرہ لگا ہوا ہے، اور اس کے بعد ہر موقع پر بلیک میل کیا. فیٹف کی لیجسلیشن میں جب قومی فریضہ ادا کرنا تھا تب بھی بلیک میل کیا، کیونکہ نیب کے اندر 38 شکیں ہیں، 34 میں ترامیم کر دے. بنائی کس نے؟ ان لوگوں نے جن کے اوپر سنگین الزامات ہیں کہ ضامن ہو کر چوری کی. اب وہی لوگ بتا رہے ہیں کہ نیب کو غیر فعال کر دو. تو ان کا مدعا احتساب ہے. مریم کیا چاہتی ہیں کہ والد نااہل ہیں، میرے اوپر اعلیٰ عدالت کی ججمنٹ ہے، نیب کورٹ میں کیس ہے، میں مجرم ہوں. ساتھ میں مولانا فضل الرحمان ہے جو کہتے تھے کہ دین اور سیاست کا اتنا غلط استعمال کسی اور نے نہیں کیا جتنا مولانا نے کیا. اس کے بعد اب کہتے ہیں کہ پاکستان کے اداروں کو جواب دہ نہیں ہوں لیکن آئین و قانون کی بالادستی کی موومنٹ لیڈ کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد بات کرتے ہیں ہر چیز کو سیاسی رنگ دے کر عوام کو گمراہ کرنا، وہ بھی نیشنل ٹیلی ویژن پہ. میں تو اس کی بہت مذمت کرنا چاہتی ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ اعلیٰ عدالت میں ایک کیس ہے جس کا مدعا اور اس زیر بحث اور زیر غور یہی قانونی ایشو تھا کہ ریگولرائز ہونی ہے بلڈنگز، اپارٹمنٹس، لینڈز، اور اس کے مطابق جو فیصلہ آیا اس کے اوپر عمل کیا. کوئی الگ ہم نے الگ بائی لاز میں تبدیلی کی یا نہیں؟ دیکھیں ایسی کوئی بھی انفارمیشن ہمارے پاس نہیں. ہمارے پاس، میرے پاس تو اس کے ڈاکیومنٹس موجود ہیں. دیکھیں اگر کچھ بھی ہوا ہوگا تو وزیر اعظم عمران خان کے لیے نہیں ہوا. کس کے لیے ہوا؟ دیکھیں وہ اعلیٰ عدالت بنی گالا کو زون 4 میں ڈالا گیا ہے. سن لیجئے، اعلیٰ عدالت کی ججمنٹس کے مطابق جو ہونا تھا وہی ہوا گا. کیونکہ عمران خان صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں، ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ عوام کے کیا ایشوز ہیں. آپ صرف
موازنہ کر لیں کہ جب ان کے دور حکومت میں نواز شریف وزیر اعظم تھے تو ان کے کتنے کیمپ ہاؤسز تھے اور اس وزیر اعظم کے کتنے ہیں. اپنے گھر کیمپ ہاؤس کی بات نہیں ہے, ایک گھر کا وہ بچا لیا, آپ نے عوام کے لاکھوں روپے, اربوں روپے, کروڑوں روپے اپنے کیمپ ہاؤسز پہ لگائے, اپنی پرسنل سیکورٹی پہ لیکن لگائے. کیا یہ اچھا ہوتا وزیر اعظم وہ حصہ جو ہے گرا دیتے یا اس کو ختم کروا دیتے گھر کے, اور کہتے کہ یہ دیکھیے میں نے ایک ایگزامپل سیٹ کر دی ہے, میں سپریم کورٹ کے پاس نہیں گیا, میں کسی کے پاس نہیں گیا کہ اس کو ریگولرائز کر. دیکھیں جو اعلیٰ عدالت کا فیصلہ ہے ہم نے اس کا احترام کیا, اپنے لیے کچھ سیپریٹ نہیں مانگا. اس کے علاوہ جو بات ہو رہی ہے عوام الناس کی, آپ کیا جانتے ہیں عوام الناس کے مسائل کے بارے میں؟ آپ نے نظام کو ہمیشہ اپنے لیے استعمال کیا. آپ کی ویلتھ کے اندر, آپ کی بزنسز کے اندر, پاکستان سٹیل مل بند ہو گئی, ارباں روپے کی مقروض ہو گئی, آپ کی سٹیل ملز چلتی رہیں, پاکستان کا کوئی ادارہ نہیں چلا, آپ کی بزنسز بنتی رہیں. تو 2.5 سال میں نفیسہ بی بی کیا بات دیکھیں, تو ہم وراثت میں ان سے لے کے آئے تھے. نفیسہ بی بی بات کر رہی ہے کہ کیا ایک سٹیٹمنٹ کے بعد پی آئی اے کا کیا ہے؟ میں ذرا ان کا جواب دے دوں. لاسٹ بات کہ دو نہیں ایک پاکستان کی بات کرتے ہیں. ہم نے مسائل کی وہ بات کر رہے ہیں, مسائل وراثت میں ہم نے دیکھا ہے کہ بلاول ہاؤس کے ارد گرد, میں کراچی جاتی ہوں, کہ کیا شان و شوکت ہے. کبھی لاڑکانہ اور تھر میں جا کے دیکھا ہے کہ دو پاکستان کے غذائی قلت سے مرتے ہیں, جہاں پہ ایچ آئی وی ایڈز جو ہے جو اس کا گھر بن گیا ہے, جہاں پہ 52% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں. آپ ہمیں بتائیں گی کہ دو نہیں ایک پاکستان کیا ہے؟ آپ سندھ کو دیکھیے, سندھ ہی دو نہیں ہے. بالکل سندھ کے مسئلے بھی ہوں گے, لیکن ابھی جو ہے وہ نہیں. خیر نفیسہ پیپلز پارٹی نے دکھایا نہیں ہے, لیکن ابھی 7 لوگ مرے تھے آکسیجن سے. نفیسہ سب کے مسئلے رہے ہیں اس میں, ٹھیک ہے دکھائیں آپ کو. اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک کے بعد ہم اس پہ ضرور بات کریں گے. اور ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نفیسہ اب چونکہ استعفوں کے اوپر بات ہو رہی ہے, سینٹ الیکشن بھی آ رہے ہیں, صدارتی ریفرنس بھی آ گیا, شو آف ہینڈ یا اوپن بیلٹ کی بات ہے, اس میں شو آف ہینڈس کی تو نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں استعفے, زردائی صاحب کہتے ہیں کہ سینٹ الیکشن کے بعد کا آپشن رکھا جائے, باقی جو جماعتیں ہیں وہ کہتی ہیں اپوزیشن کی کہ پہلے کا رکھا جائے. کیوں پیپلز پارٹی بضد ہے کہ الیکشن میں حصہ لیا جائے سینٹ کے؟ دیکھیں وہ تو اب انٹرنل ضرور ڈیبیٹ ہوگا, تو میں اس پہ زیادہ بحث نہیں کروں گی, لیکن جو فیصلہ پی ڈی ایم کا ہوگا ٹائمنگ کا, اس پہ پیپلز پارٹی کمیٹڈ ہے. ٹائمنگ بہت ضروری ہے, لیکن سیاست میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اسپیس بھی نہیں چھوڑنا. میں اپنی بحثیت وقت میں اپنی بات کرتی ہوں, جو پولیٹیکل اسپیس ہے, جو ہمارے پولیٹیکل بیٹل گراؤنڈز ہیں, اور پھر پیپلز پارٹی کی ایک روایت رہی ہے کہ ہماری پارلیمنٹیرینزم جو ہے اس کی لوگ مثالیں دیتے ہیں. ہماری جماعت ہی وہ جماعت ہے جس نے آئین بھی بنایا اور آئین کو بحال بھی کیا, اور آئین کی بحالی میں جدوجہد بھی کی, قربانیاں بھی دیں. تو پارلیمنٹ میں اگر وہ جو بھی ٹائمنگ ہو, اگر اس کے بعد اگر فیصلہ جو ہے, یہ ہمارا آخری کارڈ ہے, دس از ناٹ دا فرسٹ کارڈ. تو جب تک آپ سارے آپشنز ایگزاسٹ نہ کریں, جب تک میں سمجھتی ہوں کہ استعفے آخر سٹیج پر ہیں, اور وہ پی ڈی ایم کے اعلامیہ میں بھی ہے کہ لاسٹ آپشن جو ہے وہ ہے, اور اس پتے کو ہمیں اس وقت استعمال کرنا چاہیے جیسے کہتے ہیں کہ لاسٹ نیل ان دا کافن, اس کی طرح اس کو استعمال کرنا چاہیے. اور اس سے پہلے باقی جو ہے, اور یہ پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے کہ وہ کون سا آپشن کب اور کیسے استعمال کرے. یہ بات تو درست ہے, میں بھی کسی حد تک تبصرے نگار کے طور پہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ پہلے بھی جو ماضی میں بھی ہوتا رہا کہ آپ استعفیٰ دے کے اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور آپ اس کے بعد سے وائپ آؤٹ ہو جاتے ہیں سسٹم میں, آپ واک اوور ملے گا ان کو بہت زیادہ. تو کیوں آپ ضد ہیں کہ استعفے آ جانے چاہیے؟ دیکھیے جب نئی یہ حکومت آئی تو اگرچہ ہمیں بہت سے تحفظات تھے, لیکن ایک کم از کم لبادہ پہن رکھا تھا جمہوریت کا اس حکومت نے, اور جو اس کے بعد رویہ رہا, چاہے وہ فیٹف کے قوانین کی منظوری کا ہو, چاہے وہ آل پارٹی کانفرنسز کشمیر کے حوالے سے ہو, یعنی پارلیمان کے اندر بھی دھکے مپیل اور نیب کے مقدمات اور ویڈیوز اور یہ وہ دکھا کے تمام سنگل ہینڈڈلی وداؤٹ ڈسکشن, پارلیمانی جو ڈسکشن ہوتی ہے, قوانین پاس کروائے گئے. تو اب ہمیں سمجھ آئی ہے کہ یہ جس چیز کو یہ ہائیبریڈ رول کہہ رہے ہیں وہ اصل میں ون پارٹی رول ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا لبادہ جو ہے وہ اب اتار دیا جائے,
اور یہ برہنہ ہو کر سامنے آ جائیں، جس طرح پرویز مشرف صاحب کے دور میں ایک طرف پرویز مشرف کے چاہنے والے، دوسری طرف پرویز مشرف صاحب کے چاہنے والے. بالکل اسی طرح ہم بھی چاہتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں ایک طرف بیٹھی ہو پی ٹی آئی آئل کے اور دوسری طرف بیٹھی ہو پی ٹی آئی، پروونشل اسمبلی میں ایک طرف پی ٹی آئی دوسری طرف پی ٹی آئی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اصل ون پارٹی رول، یہ جس کو کہہ رہے ہیں ہائیبریڈ اور ون، یہ فیشسٹ جو مائنڈ سیٹ ہے جو آپ کو ڈبیٹ نہیں ہونے دیتا، جو پارلیمان میں کام نہیں ہونے دیتا، جو آل پارٹی کانفرنسز نہیں ہونا دیتا. تو ہمارا آخری کارڈ یہی ہے کہ بھائی اگر آپ نے پھر بھی بعض اس رویے سے نہیں آنا، تو جس پارلیمان میں ہم ایک مؤثر طریقے سے ایک بات نہیں آپ سے کر سکتے، ڈائلاگ، ہم بات شروع کرتے ہیں آپ این آر او کہہ دیتے ہیں. تو اگر ہمیں این آر او نہیں چاہیے تو اس کا مطلب ہمیں آپ سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے. جب ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے، جب آپ ملک جنگ میں چلا جائے تو پارٹیز کو بلا نہیں سکتے، جب ایک طرف آپ اسپیکر کو کہتے ہیں کرونا پہ بات کرو، دوسری طرف جلسے میں کہتے ہیں کہ یہ این آر او مانگنے آ رہے ہیں، تو مجھے بتائیے پھر ہمارے پاس سڑک اور استعفوں کے علاوہ کیا راستہ ہے؟ تو جو اصل میں حقیقت ہے وہ عوام کے سامنے ہے، وہ نہیں سامنے آ جائے نا، عوام کو نظر آئے کہ یہ کیا رول ہے اس وقت، کیا اس ملک میں جمہوریت کس طرح کی جمہوریت چل رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے ظاہر ہے کہ آپ آئیڈیلزم اس کو دیکھ رہے ہیں، پریکٹیکل جو پالیٹکس ہے اس میں جی دیکھیے آپ لوگوں نے پرویز مشرف صاحب کو رد نہیں کیا تھا، جس پہ سایہ پڑ گیا تھا ان کا، وہ کاؤنسلر الیکٹ نہیں ہو سکے. تو آپ کے خیال میں جب یہ چیزیں عوام کے سامنے آئیں گی تو اس کے کچھ اثرات یہ دیکھیے اگر اپوزیشن یہ سوچ رہی ہے اور وہ استعفے دے دیتی ہے، نہ بھی دے استعفے، جس طرح سے لانگ مارچ کی باتیں آ رہی ہیں، تو کیا پی ٹی آئی کے لیے بڑی فیزیبل انوائرمنٹ ہوگی کہ وہ اس طرح سے گورننس کرتی رہے اور گورنمنٹ میں رہے؟ نہیں دیکھیں آسما، پہلی بات تو یہ کہ جس بات کی نشاندہی ہم بہت پہلے سے کر رہے تھے اب وہ کھل کر سامنے آ رہی ہے. آہستہ آہستہ چیزیں بہترین طریقے سے عیاں ہو جائیں گی کہ ایک طرف مریم نواز شریف ہیں جو استعفے منہ پہ پھینکنا چاہتی ہیں، اب ان کی زبان اور بیانیہ یہی ہے کہ استعفے منہ پہ پھینکو، ساتھ میں فضل الرحمان منتخب عوامی نمائندوں کو اور وزیر اعظم کو دھمکیاں دے رہے ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ترجیحات بالکل مختلف ہیں، اور نفیسہ نے صحیح نشاندہی کی کہ ان کے لیے پارلیمان ضروری ہے. یہ سندھ اسمبلیوں کو تحلیل نہیں کریں گے، ان کے لیے وہ حکومت ضروری ہے. یہ اپنی سپیس نہیں چھوڑیں گے اور چھوڑنی بھی نہیں چاہیے. عوامی نمائندوں کو جو منتخب ہو کر آئے ہیں کسی ایسے انسان کے کہنے پہ جو خود عوامی نمائندہ بننے کی اہل ہی نہیں ہے، اور ساتھ میں بھی وہی ہیں جو مسترد ہیں، ان کے کہنے پہ بالکل استعفیٰ نہیں دینا چاہیے. اور صحیح کریں گے اگر نہیں دیں گے، بیکاز سینٹ، اور ہم کہہ بھی رہے تھے کہ سینٹ الیکشنز ان کا مین ایشو ہے، لیکن 400 سے زائد استعفے آ گئے تو آپ الیکشن کرا دیں گے؟ مطلب الیکشن کمیشن کو کرانا ہوگا. ویسے دیکھیے الیکشن کا پروسیس پاکستان کے قانون میں درج ہے، پاکستان کے آئین میں استعفوں کا پروسیس بھی درج ہے. استعفے اسپیکر کو دینے ہیں، اپنی قیادت کو نہیں دینے. ان کو دوبارہ بتا رہے ہیں کیونکہ میں پارلیمنٹری سیکرٹری لا اینڈ جسٹس ہیں. دیکھیے اسپیکر کا استحقاق ہے، وہ منظور کریں گے درستگی کر کر، لیکن استعفے اسپیکر کو دینے ہیں، اپنی قیادت کو نہیں دینے. پہلی تو قانونی بات یہ ہے. اس کے علاوہ پاکستان کی الیکشنز ایکٹ میں درج ہے کہ کس طرح بائی الیکشن ہوتے ہیں